बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, तरनौल जलसा मुलतवी करने की असल वजह क्या बनी, वो क्या ऐसी परेशान कुन इत्तलात थी कि जिनकी वजह से आधी रात को इस्टेब्लिशमेंट को अडयाला जेल में इमरान खान से हंगामी राबता करना पड़ा। इस मौका पर इमरान खान ने क्या दिलचस्प शर्त रखी जिसे ताकतवरों ने फ़ौरन मान लिया, जबकि पिछले 4 माह से ये बात नहीं मानी जा रही थी। इस्टेब्लिशमेंट की 2 ताकतवर शख्सियात में किस हवाले से इख्तलाफ राय पैदा हो चुका है और क्या कशमकश चल रही है, आज इस पर भी बात करेंगे। और इस कशमकश और इख्तलाफ राय में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किसके साथ हैं, और आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो किसके साथ हैं, और मुल्क की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत की सोच में हालिया चंद हफ्तों के दौरान क्या अहम तब्दीली आई है कि जिसकी वजह से ताकतवरों की तरफ से इमरान खान के साथ जो रात गुजरी है तरनौल जलसे वाली, उसमें हंगामी राबता किया गया और तरनौल जलसा मुलतवी करने की ख्वाहिश जाहिर करके कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गईं। ये यकीन दहानियाँ क्या हैं और इनका 8 फरवरी और फार्म 45 और फार्म 47 के केस के साथ क्या ताल्लुक़ है, आज इस पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको इसी तरह की एक्सक्लूसिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है कि हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट में 2 राय वाज़ेह तौर पर पैदा हो चुकी हैं। एक राय तो ये है कि मुल्क का निज़ाम पिछले 77 साल से जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलाया जाए और इसकी राह में आने वाली हर रुकावट को सख्ती से कुचल दिया जाए और पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात की गर्मजोशी को बरकरार रखे, चाहे चीन इस हवाले से जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करे। जबकि दूसरी राय ये है कि दुनिया के बदले हुए हालात, आवाम की बदली हुई सोच और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के पेश नज़र पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक हिकमत अमली यानी तवीलुल मुद्दत खारजा पॉलिसी में मुनासिब तब्दीली करे और अमेरिका व बरतानिया के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूर बरकरार रखे, लेकिन साथ साथ चीन, रूस, ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की सॉवरन गारंटी भी दे और अमरीकी दबाव पर मुस्तकबिल में किसी भी मरहले पर इन दोस्त ममालिक से किसी भी मामले में पीछे न हटे, यानी जो वादे किए जाएं फिर चाहे जितना भी अमरीकी दबाव आ जाए पाकिस्तान उन वादों को पानी दे। सॉवरन गारंटी इसी को कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको ये बहुत बड़ा इंकशाफ भी करेंगे कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की कौन कौन सी शख्सियात का नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या है और हालिया चंद हफ्तों में क्या तब्दीली आई है और तरनौल जलसे की तैयारियों वाली रात क्या तब्दीली आई कि जिसके बाद इमरान खान से राब्ता करने का हंगामी फ़ैसला किया गया। और साथ ही ये भी बताएंगे कि हुक्मरान इत्तेहाद में इस हवाले से जो ताकतवर हुकूमती ओहदेदार हैं उनमें से भी इस हवाले से क्या इख्तलाफ राय पैदा हो चुका है। इस तमाम तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम पहले आपके साथ वो राज शेयर करते हैं कि जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार है, और वो राज ये है कि तरनौल जलसा मुलतवी करने की वजह क्या है। सबसे अहम जो बात है इस वक्त ज़ेर बहस है, जिस पर डिस्कशन हो रही है, मुख्तलिफ तासुरात का इजहार किया जा रहा है, वो यही इशू है कि क्या वजह बनी, जलसा क्यों मुलतवी किया गया। और वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वजह का इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताकतवर खिलाड़ियों के दरमियान पैदा हो जाने वाले इस इख्तलाफ राय से क्या ताल्लुक़ है, जिसका अभी हमने आपके साथ जिक्र किया। नाज़रीन, ज़राए का दावा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर तरीन शख्सियात को इत्तला ये मिली कि तरनौल जलसे में शिरकत के लिए PTI की जो मुल्क गिर मोबलाइजेशन है वो हुकूमत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा है और 22 अगस्त को जो नताइज सामने आ सकते हैं वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसी तरह हैरान कुन होंगे जिस तरह 8 फरवरी को सामने आने वाले नताइज
ان کی توقعات اور اندازوں سے یکسر مختلف تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جو بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی جو اسٹوڈنٹ پاور ہے اور جو نوجوان ہیں ان میں بہت زیادہ جوش و خروش ہے اور وہ بہت زیادہ چارج ہیں، اور اس موقع پر وہ بڑی تعداد میں نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان کی پشتون بیلٹ، اپر پنجاب، لاہور، فیصل آباد اور کراچی سے یہ اطلاعات ملی کہ بہت بڑے پیمانے پر موبلائزیشن ہے اسٹوڈنٹ پاور کی اور نوجوانوں کی۔ اس پر ناظرین طاقتور حلقوں میں سخت پریشانی کی لہر دوڑ گئی اور آدھی رات تک صلاح مشورے ہوتے رہے، اور آخرکار فیصلہ یہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو جلسہ ملتوی کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ ناظرین، پی ٹی آئی قیادت سے ہنگامی رابطے ہوئے، لیکن کوئی ایک رہنما بھی اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے پارٹی کے اندر لابنگ کرنے یا عمران خان سے رابطہ کرنے پر تیار نہ ہوا، یا اس نے یہ حوصلہ نہ کیا۔ مجبور ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے ایلچی نے پھر رات گئے اڈیالہ میں جیل میں عمران خان سے ملاقات کر کے معاملات کو قانون اور آئین کے تحت عدالتوں کے ذریعے طے کرنے کی شرط ماننے کا عندیہ دے دیا، اور کہا کہ 8 فروری کے مینڈیٹ کو سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے تسلیم کروانے سے ملک کسی خوفناک بحران میں پھنس سکتا ہے، اور کچھ خوفناک یا تشویشناک یا لرزہ خیز واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں، جس طرح کے پھر بنگلہ دیش میں بھی پیش آئے یا مصر میں پیش آئے، یا جہاں بھی یہ سڑکوں پر معاملات طے ہوتے ہیں وہاں وہ پیش آتے ہیں۔ اس لیے ترنول جلسہ ملتوی کر دیا جائے۔ عمران خان نے اپنی پارٹی سے فیڈ بیک لیے بغیر اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس پر یہ آفر کی گئی کہ آپ سے ہم پارٹی لیڈروں کی ہنگامی ملاقات کا ارینجمنٹ بھی کروا دیتے ہیں۔ لیکن خان بھی یہ سمجھتا تھا کہ پارٹی کے بہت سے لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ وہ اڈیالہ جیل آ کر وہی بات کریں جو اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہو۔ اس لیے انہوں نے مشاورت کے لیے اس بندے کو طلب کیا جس کے اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر آنے کا سب سے کم امکان تھا، اور وہ تھے اعظم سواتی۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ اعظم سواتی اور میاں حماد اظہر جیسے پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈر ایک طویل عرصے سے اڈیالہ جیل میں خان سے ملاقات نہیں کر سکے۔ حماد اظہر کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور اعظم سواتی کو 4 ماہ گزر چکے ہیں اور ان کی خان سے ملاقات نہیں ہو سکی، کیونکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے آئی ایس آئی کی اجازت کے بغیر کوئی پی ٹی آئی رہنما عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا اڈیالہ جیل میں، اور آج کل ایم آئی کی اجازت کے بغیر کسی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، اور یہ دونوں ایجنسیاں صرف انہی لیڈروں کو خان سے ملنے دیتی ہیں جو یا تو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں یا اعظم سواتی اور حماد اظہر جیسے کٹر جو عمران خان کے بہت زیادہ وفادار اور جیالے ہیں اور نظریاتی لوگ ہیں، ان لیڈروں کی طرح خطرناک ثابت نہیں ہو سکتے۔ ایک اور دلچسپ اتفاق ناظرین اس دوران یہ ہوا کہ اعظم سواتی نے چند روز پہلے ہی عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان سے یہ شکوہ کیا تھا کہ انہیں 4 مہینے ہو گئے ہیں اور ان کی خان سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ خان سے کہیں کہ وہ سواتی کا نام بھی ملاقاتیوں میں ڈلوائیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ یوں آپ دیکھیں کہ جب اللہ چاہتا ہے تو کس طرح حالات پیدا کر دیتا ہے۔ ایک خلوص دل سے خواہش کا اظہار کیا سواتی نے، اور چند روز بعد ہی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ جب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے خان نے یہ کہا کہ وہ اس سلسلے میں اعظم سواتی سے مل کر حتمی فیصلہ کریں گے، تو اسٹیبلشمنٹ نے فوری طور پر پشاور میں آدھی رات کو اعظم سواتی سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ کا بانی چیئرمین کل صبح 7 بجے اڈیالہ جیل میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اسی دوران یقینی طور پر اعظم سواتی کا ذہن بنانے کے لیے ان سے بھی کہا گیا ہوگا کہ خان کو منائیں اور معاملات کو افہام و تفہیم کے تحت حل کرنے کی طرف چلیں۔ اگر معاملات سڑکوں پر حل ہونے کی طرف گئے تو ملک کا بھی نقصان ہوگا، پارٹی کا بھی نقصان ہوگا اور عوام کا بھی نقصان ہوگا۔ یوں ناظرین، اعظم سواتی صبح 6:45 بجے
اڈیالہ پہنچ گئے جہاں ملاقات کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ اس دوران انتہائی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارٹی کی اندرونی سیاست، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی طرف سے دیے گئے دھوکے اور دیگر معاملات بھی زیر بحث آئے، اور محمود اچکزئی کی وفاداری کو بھی سلام پیش کیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں پیدا ہونے والی تبدیلی کا بھی خصوصی تجزیہ کیا گیا۔ اس کا آج کی ویڈیو کے شروع میں ہم نے ذکر کیا ہے، اور آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر طاقتور حلقے معاملات کو تشدد کے بغیر حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو اپنے ورکرز کو مشکلات میں ڈالے بغیر اگر 8 فروری کا مینڈیٹ واپس ملنے کا راستہ یا امکان پیدا ہو رہا ہے تو ایک چانس ضرور لینا چاہیے۔ جلسہ تو بعد میں کسی تاریخ میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ جس بات کا اشارہ دے رہی ہے اس پر قائم نہ رہی تو اسٹریٹ موومنٹ چند ہفتے بعد بھی چلائی جا سکتی ہے۔ اس وقت تک تو موسم بھی بہتر ہو چکا ہوگا اور قاضی فائز عیسیٰ بھی اپنے آخری دموں پر ہونے کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہوں گے، اور اس وقت عوامی دباؤ زیادہ کارگر ہوگا۔ چنانچہ عمران خان نے اسلام آباد جلسے کو یوم دفاع کے بعد 8 ستمبر تک ملتوی کر دیا، لیکن کارکنوں میں جو جوش و جذبہ پیدا ہو چکا ہے اس کو گرم رکھنے کے لیے 27 اگست کو لاہور میں جلسے کی کال بھی دے دی، تاکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل بھی چیک ہو جائے گا اس دوران، اور ملک میں جو سیاسی جوش و خروش پیدا ہو چکا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کارکنوں میں اور مین اسٹریم میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں، وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، عمران خان کے اس فیصلے کی آپ دور اندیشی ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ کار اور حکمت عملی اختیار کی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی انہوں نے یوم دفاع کے بعد تک 8 ستمبر تک اپنا جلسہ اسلام آباد والا ملتوی کر دیا، لیکن جو درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں آنے دیا اور 27 اگست کو لاہور میں جلسہ رکھ دیا۔ تو ناظرین، عمران خان کے اس فیصلے پر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، تنقید کرنا ہر کسی کا حق ہے، کارکنوں میں بھی اشتعال ہوگا، جذباتی ہوتے ہیں کارکن، کچھ پارٹی لیڈر بھی اختلاف رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ محترمہ علیمہ خان نے بھی اپنے کچھ غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً وہ بات جو اعظم سواتی کے اور عمران خان کے نالج میں ہے وہ علیمہ خان کے نالج میں نہیں ہوگی، اسی لیے انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے، لیکن جو صورتحال عمران خان کے علم میں ہے اور جو معلومات کپتان کے پاس ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے، آپ کے اور تجزیہ کاروں کے اور باقی تمام جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کے پاس وہ نہیں ہیں، اور خان کا جو ویژن ہے وہ بلا شبہ ہم سب سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی، اپنے کارکنوں، اپنے ملک اور اپنے عوام کے مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ ملک کے مستقبل کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور شخصیات 2 گروپوں میں تقسیم ہیں۔ آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم سمیت کچھ جرنیل چاہتے ہیں کہ پاکستان جس طرح 77 سالوں سے امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی بن کر چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے، تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات خراب نہ ہوں اور ملک کو جو کوئی بڑا معاشی چیلنج بھی درپیش نہ ہو۔ اس گروپ کو میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، اسحاق ڈار، جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان سمیت ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے ایک بڑے طبقے کی حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کا ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا گروپ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ضرور رکھنے بھی چاہیے، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات کرنے بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین، روس، ایران اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات میں بھی مزید بہتری لائے، اور ان دوست و ہمسایہ ممالک کو ساورن گارنٹی دے کہ آئندہ کسی مرحلے پر امریکی دباؤ کی صورت میں پاکستان ان ممالک کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے خفیہ یا اعلانیہ طور پر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ شرط ہے ناظرین، اب سعودی عرب کی بھی، چین کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی شرط کی وجہ سے جو 12 ارب ڈالر کے ہمارے قرضے ہیں وہ چین، سعودی عرب اور امارات کی طرف سے رول اوور نہیں کیے جا رہے،
اور ان قرضوں کے رول اوور نہ کیے جانے کی وجہ سے ہمارا IMF کے ساتھ جو پیکج ہے $7 ارب کا وہ بھی منظور نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ اس کا موقف بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس طرح پاکستان جو ہے وہ اس مشکل سے نکل بھی جائے گا اور اس کا مستقبل بھی روشن ہوگا کہ پھر ہم دونوں جو عالمی بلاک ہیں دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے جس طرح کہ انڈیا کے ہیں۔ اسی طرح ناظرین جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سمیت کچھ جرنیل جو ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور جرنیل وہ اس نقطہ نظر کے حامی ہیں، کچھ جرنیل دوسرے نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملات بہت جلد بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ حکمران اتحاد میں شامل صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اسی نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں، اور عمران خان کا بھی آپ جانتے ہیں کہ یہی موقف ہے جس کو وہ آزاد خارجہ پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر چند ماہ قبل تک جنرل ندیم انجم اور نواز شریف والی سوچ سے 100% متفق تھے، لیکن حالیہ چند ماہ کے دوران جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے بعد ان کی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور صدر آصف علی زرداری والی سوچ سے کچھ ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ میں پائے جانے والے دونوں نقطہ نظر کے درمیان کا کوئی راستہ نکالنے پر کام کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہی آزاد خارجہ پالیسی والا مشورہ تھا۔ تو ترنول جلسہ ملتوی کروانے کے لیے MI کو جو ٹاسک دیا گیا وہ بھی آرمی چیف نے ہی دیا تھا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور عمران خان نے مثبت جواب دے کر ایک بڑی فتح حاصل کر لی ہے، کیونکہ معاملات اب اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو عمران خان کا موقف تھا کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنائیں اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔